रहमान रहीम। मेरी चाहत, सैयदा शाह, किस्त नंबर 22-23। वाह आलियान, क्या डांस किया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा डांस करते हो। आई एम इम्प्रेस्ड, मैडी ने ताली बजाते हुए तंज करते हुए कहा। आलियान मेडी को देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। इसने चाहत की तरफ देखा जो सवालिया नज़रों से मेडी को देख रही थी। चाहत इस मॉडर्न सी अमेरिकन लड़की को आलियान से इस तरह बात करता देख हैरान थी। मेरे साथ तो कभी इस तरह डांस नहीं किया तुमने, वैसे दाद देनी पड़ेगी, काफ़ी प्यारी बीवी है तुम्हारी। मेडी ने एक और वार किया। एक्सक्यूज़ मी, कौन है आप और ये कैसे बात कर रही हैं आप आलियान से? चाहत को रहा नहीं गया तो बोली, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने हस्बैंड से पूछो कि मैं कौन हूँ। मेडी ने आलियान की तरफ देखा जो इसे गुस्से से घूर रहा था। चाहत ने आलियान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। चाहत, ये मेडी है, मेरी कुलीग। आलियान इससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए नज़रें चुराते हुए मेडी का आधा तारुफ करवाया। अरे आली, आधा इंट्रो क्यों करवाया? चलो कोई बात नहीं, मैं पूरा करवा देती हूँ। मेडी फाकिया से बोली, मैं ना सिर्फ आली की कुलीग हूँ बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड भी हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। आली ने तुम्हें बताया तो होगा ना? मेडी ने सच्चाई खोल के चाहत के सामने रखी तो इसे लगा इस पर आसमान गिर गया हो। आलिया ने शादी की रात बता दिया था इसे लगा था कि इसने मजाक किया था। चाहत फटी फटी आंखों से आलियान की तरफ देखा जो इससे नज़रें चुरा रहा था। चाहत की आंखों से आंसू गिरे। वो लड़खड़ाते लहजे में आलियान से मुखातिब हुई, वो तो अब समझी, इसलिए तुम मुझे यहाँ लाने की ज़िद कर रहे थे? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे जो मिलवाना था। चाहत के अंदर छन करके कुछ टूटा था। चाहत, मेरी बात तो सुनो। आलिया ने इससे पहले सफाई देता चाहत ने हाथ हवा में लहरा बुलंद करके इसे रोक दिया। अब मैडी वहाँ खड़ी शातर हंसी हंस रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। मैं तो एक अनचाही बीवी हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे कुछ गलतफहमियां हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए। वैसे तुम दोनों का बेस्ट विशेस फ्यूचर के लिए। चाहत आंखों में आंसू लिए तलख मुस्कुराहट लिए आलियान की तरफ देख कर बोली। चाहत की तो रूह को ज़ख्म दिया गया था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे ऐसे ज़मीन पर पटक दिया हो कि अब वो कभी उठ नहीं पाएगी। आलियान बिल्कुल चुप था। चाहत की आंखों में तड़प थी। आई एम सॉरी तुम दोनों की ज़िंदगी में दखल देने के लिए, तुम दोनों अलग करने के लिए। ये कहकर चाहत बाहर निकल गई। बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब था। बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे। चाहत को ऐसे मौसम से बहुत डर लगता था, लेकिन आज का ये मौसम इसकी ज़िंदगी की तरह था जिसमें अचानक से तूफ़ान आ गया था। चाहत रोती रोती बाहर निकल गई तो आलियान पीछे जाने लगा तो मेडी ने इसे रोक लिया। चाहत मसलसल चल रही थी, इसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। बहुत बड़ा तूफान था उसके अंदर और बाहर। वो रोती हुई चलती जा रही थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। चाहत मसलसल भीग रही थी। इसकी अब बस हो चुकी थी। वह पूरी तरह टूट गई थी और ज़मीन पर बैठती चली गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। क्यों, आखिर क्यों क्यों किया ऐसा तुमने आलियान मेरे साथ? क्यों मेरे दिल में अपनी जगह बना के क्यों तोड़ दिया तुमने मेरा दिल? किसी खिलौने की तरह तोड़ के रख दिया तुमने मुझे। आलियान मौज़म, चाहत की तकलीफ़ किसी तौर भी कम नहीं हो रही थी। चाहत के सामने आलियान के साथ गुजारे गए पल किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। कितनी खुश थी, लेकिन इसकी खुशी को किसी की नज़र लग गई थी। चाहत को बाहर निकले काफ़ी देर हो चुकी थी। आलियान बहुत परेशान था। वो तो बहुत तकलीफ़ में थी। आलियान को इसकी जिये से भरी आंखें बार बार याद आ रही थी। आलियान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो बाहर जाने लगा तो मेडी ने इसका बाजू पकड़ा तो झटके से खुद को छुड़वाने हुए बाहर निकल गया। बाहर का मौसम देखकर इसकी जान निकल गई थी। बाहर मौसम बहुत ख़राब था। इसे चाहत की फ़िक्र सताने लगी। वो बारिश में निकल गया। चाहत को आवाज़ें देना शुरू हो गया। चाहत, कहाँ हो तुम? और मसलसल इसे बुला रहा था, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिली। वो काफ़ी दूर आ गया। मेडी, अगर मेरी चाहत को कुछ हुआ ना तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन को मेडी का कत्ल करने का दिल कर रहा था। वो चाहत को समझाना चाहता था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। ऊपर से इतना ख़राब मौसम। आलियान की आंखों के सामने चाहत का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। वो बहुत बेबस हो गया था। चाहत उठी और सर्दी से कांपने लगी। इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। वो विनोवर से बहुत दूर आ गई थी। इसके अंदर एक आग जल रही थी। वो बारिश में भीगती भीगती टूटे लहजे में बोली, गलती मेरी ही है। मैंने ही आलियान की बात को हवा में उड़ा दिया। मेरी किस्मत का सारा कसूर है। मुझे ला के किस दोराहे पे खड़ा कर दिया तो आलियान से मोहब्बत करने लगी थी। इसे पता ही नहीं चला कब वो चलते चलते रोड पर आ गई। अचानक इस पे गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। इसने आंखों पर हाथ रख दिया। वो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार थी। इसे करीब आता देख चाहत के तो जैसे कदम ही जम गए। इसने आंखें बंद कर ली। इससे पहले वो गाड़ी से कुचलती किसी ने अपनी तरफ
طرف اسے کھینچا۔ چاہت نے خود کو دو مہرباں بازوؤں کے حصار میں محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر دیکھا تو عالیہ نے اسے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ عالیہ نے اس کو مسلسل ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دور آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سامنے روڈ پر نظر پڑی تو دیکھا چاہت روڈ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایک گاڑی تیزی سے چاہت کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی جیسے روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ فل سپیڈ میں اس کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی اسے ہٹ کرتی عالیہ نے اسے اپنی طرف کھینچ کر خود میں بیچا۔ کیا کرنے چلی تھی تم؟ پاگل ہوگی ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر میں یہاں وقت پر نہ پہنچتا تو آگے کے بارے میں عالیہ سوچ بھی نہ سکا اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ بارش ابھی بھی لگی ہوئی تھی، دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ تو مر جانے دیا ہوتا، مجھے کیوں بچایا؟ میں تو تمہاری اور تمہاری گرل فرینڈ کے بیچ کی دیوار ہوں نا، مر جانے دیا ہوتا۔ تمہاری ساری مشکلات ایک دم سے ختم۔ چاہت روتے ہوئے خود کو چھڑانے لگی لیکن عالیہ کے مضبوط حصار کو توڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ عالیہ نے اس کے بازو جھکڑے رکھے تھے۔ اس کی بات پر عالیہ کی رگیں تن گئیں۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو چوٹ پہنچاؤ گی تو مجھے خوشی ہوگی؟ تمہیں کیا پتہ تمہیں تکلیف مجھے کتنی اذیت دیتی ہے۔ ہاں، میں نے یہ شادی میں نے ڈیڈ کی خوشی کے لیے کی ہے، لیکن کب اس میں میری خوشی شامل ہوگی مجھے تو اندازہ بھی نہ ہوا۔ عالیہ چاہت کے گال کو سہلاتے ہوئے خمار لہجے میں بولا، میڈی کے پاگل پن کو دیکھ کر میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا، کہیں وہ خود کو چوٹ نہ پہنچا دے، بس اس لیے۔ میں اسے محبت نہیں کرتا میں تو۔ عالیہ نے اس سے پہلے کچھ اور بولتا چاہت نے اسے ٹوکا، بس کر دو ڈاکٹر معظم۔ عالیہ معظم، تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے تھا۔ کتنی آسانی سے تم نے جھوٹ بول دیا کہ تم نے میڈی سے شادی کا وعدہ مجبوری میں کیا ہے، کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ مسٹر عالیہ، چاہت میں بچپنا ضرور ہے لیکن وہ بے وقوف نہیں۔ تم نے شادی کی رات مجھے کہا تھا کہ تم اپنی محبت سے دوسری شادی کرو گے۔ میرے خیال میں تم میڈی کی ہی بات کر رہے تھے۔ چاہت اس کے حصار میں پھڑپڑاتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ بہت ہی جلد تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی، بس ایک دفعہ میری ڈگری پوری ہو جائے، میں تمہارے اوپر سے اس انچاہے رشتے کا بوجھ ہٹا دوں گی۔ چاہت خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ عالیہ چپ چاپ سن رہا تھا، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن چاہت، تم ایسے کیسے؟ عالیہ نے ہچکچا کے بولا۔ عالیہ، میں بھول گئی تھی، میں تمہاری زندگی میں ایک مجبوری کے علاوہ اور کچھ نہیں، لیکن مجھے اب سب یاد آ گیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا تم اپنا وعدہ پورا کرو میڈی سے شادی کر کے۔ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا نا، چاہت ٹوٹے لہجے میں بولی۔ چاہت اور عالیہ بھیگ رہے تھے، اس طوفان کی طرح ان کی زندگیوں میں بھی طوفان برپا تھا۔ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، وہ چاہت کو کیسے کنونس کرے۔ عالیہ چاہت کو گاڑی تک لے آیا۔ بارش تھم چکی تھی، چاہت نے خود پر ضبط کر رکھا تھا، وہ مسلسل گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی یہ چاہت گاڑی سے اترنے لگی تو عالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور بولا، چاہت، مجھے نہیں پتہ تم کیا سمجھ رہی ہو، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ خود سے دور جاتے تو بالکل بھی نہیں۔ میں تمہیں ثابت کروں گا کہ تم میرے لیے مجبوری نہیں بلکہ میری خوشی ہو، میری مسکراہٹ ہو۔ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا نہیں مسکرایا جتنا تمہارے ساتھ رہ کے میرے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ آئی ہے، اور کوئی اپنی خوشی کو دور کیسے جانے دے سکتا ہے۔ عالیہ، تمہاری خوشی میرے ساتھ نہیں بلکہ میڈی کے ساتھ ہے۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ اپنی خوشی کے لیے تمہیں دکھی کروں۔ تمہیں بالکل مجبوری میں یہ رشتہ نبھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے مجھے اور خود کو جھوٹی تسلیاں دینا بند کرو۔ یہ کہہ کر چاہت باہر نکل گئی۔ نہیں چاہت، تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو، میں مجبوری میں یہ رشتہ نہیں نبھا رہا، بلکہ میں تو تمہارے بغیر اب رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ عالیہ نے اس کے جانے کے بعد اس سے مخاطب ہوا۔ اس بات کو ہوئے کوئی 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ چاہت بالکل چپ ہو گئی تھی، وہ پہلے والی چاہت کہیں گم ہو گئی تھی۔ عالیہ بس اسے دیکھ کر تڑپ ہی رہا تھا۔ اسے تو وہ بولتی، لڑتی، جھگڑتی، مسکراتی چاہت ہی پسند تھی۔ لاریب اور معظم بھی اس کے اس بدلے رویے سے پریشان تھے۔ انہوں نے بارہا عالیہ سے پوچھا تو وہ پڑھائی کی وجہ سے سٹریس ہے یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ چاہت سارا دن کمرے میں بند رہتی، بس رسمی سی بات چیت کرتی، بس سوالوں کا جواب ہاں نہ میں دیتی۔ عالیہ نے بہت کوشش کی نارمل کرنے کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ چاہت نے اس دکھ سے نکلنے اور عالیہ کو اوائڈ کرنے کے لیے خود کو پڑھائی میں بیزی کر لیا تھا۔ اس کے ایگزام تھے، اس کے بعد سیمسٹر بریک میں وہ اپنے امی بابا کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب جائے گی تو واپس نہیں آئے گی۔ اس نے مائیگریشن کروانے کا سوچ لیا تھا کیونکہ اس نے عالیہ کو اس انچاہے رشتے میں بندھن سے
جلد آزاد کرنے کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ وہ پاکستان جا کے وہاں سے خلا کا نوٹس بھجوا دے گی اور مام ڈیڈ اور امی بابا کو یہ بتا دے گی کہ وہ عالیان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائی۔ وہ ہرگز سب کو عالیان کے لیے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے معظم صاحب اللہ ریب نے اس اور عالیان کے لیے کچھ سوچا تھا۔ میری چاہت، سیدہ شاہ، قسط نمبر 23۔ چاہت فون اٹھاؤ، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک آئی نہیں۔ عالیان چاہت کی یونی کے باہر اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے چاہت کا ویٹ کرتے ہوئے کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی تک وہ فری نہیں ہوئی، لیکن اب جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، پتہ نہیں کیا کری ہے یہ لڑکی، مرے گی میرے ہاتھوں سے یہ۔ عالیان بڑبڑاتا ہوا یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ ایکسکیوز می، ویئر آر آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ؟ عالیان نے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف روک کر پوچھا تو اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، دس از وے برو۔ او تھینک یو۔ عالیان شکریہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ڈپارٹمنٹ میں اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ نہ تھے، چند ہی ایک تھے جو کہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عالیان چاہت کو ڈھونڈنے لگا۔ عالیان نے سارا ڈپارٹمنٹ چھان مارا پر چاہت اسے کہیں نہیں ملی۔ اس نے بہت سارے اسٹوڈنٹوں سے بھی پوچھا لیکن اسے کچھ پتہ ہی نہ چل سکا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ کہاں چلی گئی تم چاہت؟ تم نے نا مجھے تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ عالیان بڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے اردو میں کسی کی نسوانی آواز آئی، آپ چاہت کے ہسبینڈ ہیں نا عالیان بھائی؟ عالیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اجنبی لڑکی کھڑی تھی، وہ ایشین تھی۔ عالیان اسے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی میں چاہت کا ہسبینڈ ہوں، لیکن آپ؟ عالیان نے اس سے پوچھا۔ ارے میں تو چاہت کی فرینڈ ہوں، نتاشا، شاید اس نے بتایا ہوگا۔ نتاشا نے عالیان کو کیمپس میں دیکھا تو اس نے پوچھا، کیونکہ عالیان زیادہ تر باہر سے ہی چاہت کو پک کرتا تھا، وہ اندر کبھی نہیں آیا تھا۔ آج نتاشا کو کچھ عجیب لگا تو اس نے پوچھا، اچھا تو آپ اس کی انڈین فرینڈ ہیں؟ عالیان فارمل انداز میں پوچھا۔ وہ آپ پلیز چاہت کو بلا دیں، میں کافی دیر سے اس کا ویٹ کر رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی۔ عالیان نے نتاشا سے کہا تو نتاشا پریشانی سے بولی، کیا مطلب؟ چاہت ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ اسے تو یونی سے نکلے ہوئے 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ عالیان کے تو ہوش ہی اڑ گئے اس کی بات سن کر۔ کیا چاہت کو 1.5 گھنٹے ہو گیا ہے؟ جی میں نے جب اس سے کہا کہ ابھی تک آپ اسے پک کرنے نہیں آئے تو اس نے کہا آپ آج نہیں آئیں گے، آج کوئی امپورٹنٹ سرجری ہے تو وہ میٹرو سے چلی جائے گی۔ عالیان کے تو سر پر جیسے نتاشا نے بم پھوڑا تھا۔ بھائی کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ چاہت پچھلے کچھ دنوں سے سب سے کٹی کٹی رہنے لگی ہے، پہلے تو اتنا بولتی تھی لیکن اب بالکل چپ ہو گئی ہے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ نتاشا نے پچھلے کچھ دنوں سے چاہت کے رویے میں بہت تبدیلی نوٹ کی تھی۔ نہیں سسٹر، سب ٹھیک ہے، وہ ایکچولی اسے اپنی امی بابا کی بہت یاد آ رہی ہے نا، اسی لیے بس وہ اور چاہت میرے خیال میں گھر پہنچ چکی ہوگی۔ میری ایک امپورٹنٹ سرجری تھی تو میں نے چاہت کو ویٹ کرنے کو بولا تو وہ ہمیشہ سے بے صبری چلی گئی ہوگی۔ عالیان نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے جھوٹ گھڑا۔ اس وقت عالیان کس قدر پریشان تھا کوئی اس سے پوچھتا۔ عالیان یہ کہتے ہی جلدی سے گاڑی تک پہنچا۔ اسے جلد از جلد چاہت کو ڈھونڈنا تھا۔ چاہت پتہ نہیں کہاں ہو تم، کہاں ہو کچھ پتہ نہیں تمہارا۔ چاہت تم مجھے اب اس لائق بھی نہیں سمجھتی ہو کہ میرے ساتھ گھر جاتی، اس لیے اکیلی چلی گئی۔ لیکن مام تو آج گھر پر تھیں، اگر چاہت گھر جاتی تو مام مجھے کو ضرور کال کرتی، لیکن کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت اسے لینے جاتا ہوں۔ اوف چاہت، کیوں میرا امتحان لینے پر تلی ہو تم؟ عالیان بہت ٹینشن میں تھا۔ چاہت کو لاس اینجلس میں آئے صرف 4 مہینے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی راستوں سے انجان تھی۔ عالیان اسے ڈھونڈنے لگا۔ یونی سے تھوڑا دور آ کر اس نے گاڑی روکی اور اترتے ہی وہاں کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی۔ وہ چاہت کی تصویر کو لے کر دیوانوں کی طرح گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پارک کے اندر پڑی جہاں چاہت بلیک کپڑے، ہاف وائٹ لانگ کوٹ میں، پاؤں میں سٹیکرز لگائے، گلے میں سٹالرز لپیٹے ایک بینچ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ نومبر کی اختتام چل رہا تھا۔ لاس اینجلس میں کافی سردی ہو رہی تھی۔ آج موسم بھی کچھ ابر آلود تھا، بقول اداس چاہت کے دل کی طرح، جس کی ہنسی پچھلے 1.5 مہینے سے گم تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے چاہت کی ناک سرخ ہو رہی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ عالیان کے ساتھ اپنے رشتے کا انجام سوچ رہی تھی کہ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گال پر لڑکھڑا گئے۔ عالیان آج بہت غصے میں تھا، وہ شدید طیش کے عالم میں تھا۔ وہ اس وقت گرے پینٹ، بلیک شرٹ اور گرے ہی لیدر جیکٹ میں ملبوس تھا۔ وہ کافی گریسفل لگ رہا تھا۔ وہ فل غصے میں چاہت تک پہنچا جو اپنی سوچ میں گم ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ اس نے چاہت کا بازو دبوچ کر سامنے کیا اور دھاڑا۔ آس پاس کے لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، پوری یونی چھان ماری، پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔
کہ پتہ نہیں کہاں گئی ہو، کیسی ہو، ٹھیک ہو کہ نہیں، پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو۔ اہلیان کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک دم ڈر کے دور ہونے لگی تو عالیہ نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا۔ چاہت مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عالیہ لا کے اسے فرنٹ سیٹ پر پٹکا اور دوسرے طرف بیٹھتے ہی دروازہ لاک کر لیا اور گاڑی زون سے بھگا لے گیا۔ چاہت کچھ نہ بولی، بس سارے راستے آنسو بہاتی رہی۔ عالیہ نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی اور چاہت کو گاڑی سے باہر نکالا اور گاڑی کے ساتھ لگایا اور دونوں ہاتھ چاہت کے ارد گرد جما دیے۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ آج بتا ہی دو، کیوں اتنی اذیت دے رہی ہو مجھے اور خود کو؟ عالیہ نے غصے سے چاہت سے بولا تو چاہت نے آنسوؤں پر کنٹرول کیا۔ مسٹر عالیہ معظم، میں تمہاری کوئی زرخرید غلام نہیں ہوں، جو تم کہو گے میں وہ کروں گی۔ اور کسی حق سے یہ سوال کر رہے ہو تم مجھ سے؟ ہاں، چاہت چلائی، حق کی تو بات ہی مت کرو مسز عالیہ معظم، تم پر صرف میرا حق ہے اور یہ حق مجھے اللہ نے دیا۔ اگر میں چاہوں تو تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، مجھے کوئی قانون نہیں روک سکتا۔ عالیہ خمار آلود لہجے میں بولا اور چاہت کے مزید قریب ہوا، جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ چاہت اس سے کم یہ امید تو نہیں کر رہی تھی۔ چاہت کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی عالیہ کی حرکت پر۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عالیہ کو ویرانی اور اداسی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ بس اسے ڈرانا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا، یہ کہہ کر کہ عالیہ نے چاہت کے ماتھے پر پرشدت لمس چھوڑا۔ دور رہ کر بات کیا کرو، ایسی چھوری حرکتیں اپنی اس چھپکلی میڈی کے ساتھ کیا کرو۔ چاہت اسے دھکے دیتی ہوئی غصے سے بولی۔ عالیہ نے صد شکر کیا کہ آج 1.5 مہینے بعد ہی صحیح، لیکن وہ اب پہلے کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ کیوں، میرے آنے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ عالیہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمجھے، مجھے کیوں کچھ ہوگا؟ چاہت سٹپٹا کر بول گئی۔ ویسے یہ سب تمہارے ساتھ نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ کروں گا؟ عالیہ مسکراتے ہوئے چاہت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کیا تو چاہت کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہت نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا تو عالیہ نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چاہت نے سوچ لیا تھا بس ایک دفعہ پاکستان چلی جائے تو مڑ کے کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جتنی مرضی کرنی ہے کر لو عالیہ، پھر میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ چاہت من ہی من میں سوچتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ چاہت کچن میں لاریب کے ساتھ مل کر رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ باقی دنوں کی نسبت آج چاہت کافی بہتر تھی، مسلسل لاریب سے باتیں کر رہی تھی۔ لاریب بھی دل میں خوش تھی۔ عالیہ لاؤنج میں بیٹھا بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنے اور چاہت کے رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چاہت کے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ میں ڈوبا تھا تو معظم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، کیا بات ہے عالیہ، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں ڈیڈ، بس ایسے ہی۔ عالیہ مسکرا کے بولا، ڈیڈ تھینک یو، میں سمجھ گیا ہوں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ غلط فیصلہ لے ہی نہیں سکتے۔ عالیہ معظم سے بولا، تھینکس کس بات کا عالیہ، بس ایسے ہی آپ نے آج تک جو میرے لیے کیا اس کا۔ عالیہ بات گھماتے ہوئے بولا، اس کا اشارہ چاہت کی طرف تھا۔ عالیہ، ہاں عالیہ، تمہیں بتانا تھا میں تمہاری موم اور عفان نیکسٹ ویک پاکستان جا رہے ہیں۔ معظم اس سے کہا، خیریت ڈیڈ؟ ایسے اچانک؟ عالیہ نے ان سے سوال کیا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم کراچی میں اپنا ہاسپٹل کھولنے والے ہیں، وہاں اس کا کوئی کام ہے تو تمہاری موم بھی اسی بہانے تمہارے ماموں سے مل لیں گی، عفان بھی تیار ہے، ہم چاہت کو بھی لے جاتے ہیں۔ پر تمہیں تو پتہ ہے اس کی یونی کا مسئلہ، اس کے ایگزامز آنے والے ہیں اور یہاں ہاسپٹل کی وجہ سے تم بھی نہیں جا سکتے ہو۔ انہوں نے عالیہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈیڈ کوئی بات نہیں، میں اور چاہت یہیں رک جاتے ہیں، آپ ہو آئیں پاکستان سے۔ عالیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ تو خوش تھا، اسے اور چاہت کو ایک ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کرنے کو مل جائے گا، اور یہی تو معظم صاحب چاہتے تھے کہ دونوں کو رشتہ سمجھنے کے لیے سپیس ملے، اس لیے وہ جا رہے تھے، ورنہ اتنا ضروری نہیں تھا کہ یہ کام۔ عالیہ رات کو کمرے میں آیا تو دیکھا چاہت اسٹڈی ٹیبل پر بکس پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ عالیہ کو اس پر پیار آ رہا تھا۔ اس نے چاہت کو نرمی میں باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا اور کمفرٹیبل درست کر کے 2 زانوں بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آئی ایم سو سوری چاہت، اس دن کے لیے، ہر اس تکلیف کے لیے جو میری وجہ سے ہوئی۔ میں میڈی سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا، وہ تو بس ایک اٹریکشن تھی، بلکہ میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے خود نہیں پتہ چلا کب، کہاں، کیسے، لیکن میں تمہارا اسیر ہونے لگا ہوں۔ میری جان، تم سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ محبت کتنا خوبصورت احساس ہے۔ آئی لو یو، اور میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ عالیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور چاہت کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے چاہت کا سر
اپنے سینے پر رکھ دیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے گہری نیند میں چلا گیا۔ آخر کار عالیہ نے چاہت سے محبت کا اظہار کر دیا، لیکن چاہت کی بے خبری میں، اور نادان چاہت تو یہی سمجھتی ہے نا کہ عالیہ جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی ہے وہ کسی اور کا ہے۔ اب آخر قسمت کون سا موڑ لے گی، دونوں ملیں گے یا پھر بچھڑ جائیں گے۔ آج سنڈے تھا۔ چاہت کی آنکھ کھلی تو خود کو عالیہ کے حصار میں پایا۔ پہلے تو چاہت عالیہ کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میڈی کے بارے میں سوچ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی کہ عالیہ کے حصار سے نہ نکل پائے گی، جو اسے ایسے پکڑے سو رہا تھا جیسے وہ کہیں بھاگ جائے گی۔ چاہت بڑی مشکل سے نکلی اس کے حصار سے۔ اب بھی اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ عالیہ کے ہاتھوں نے اسے کمر سے پکڑ کر کھینچا اور اب وہ سیدھا بیڈ پر اس کے اوپر۔ چاہت کے بال بکھر گئے تھے جو ابھی اس نے سمیٹے تھے۔ سو جاؤ آفت، آج سنڈے ہے، عالیہ نے آنکھیں بند کیے کہا۔ میری نیند پوری ہو چکی ہے، چاہت کنفیوز سی بولی، پر میری نہیں ہوئی، ابھی اسی لیے سو جاؤ۔ کنٹینیو جاری ہے۔